अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते के बाद लूसिया ने मुझे बताया कि मिस्टर बेकर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि वो आज हाज़िर खिदमत नहीं हो सकेंगे। आज वो एक आउटडोर शूटिंग के इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। ये शूटिंग उन्हें शिकागो में करनी है। ठीक है, कोई और पैगाम? मैंने पूछा। जी नहीं। हाँ, मिस्टर बेकर ही ने इत्तला दी थी कि मिस एमिली दोपहर 12 बजे आपके पास पहुंच जाएंगी। वो लंच आपके साथ करेंगी, लूसिया ने कहा और मेरा मुंह बन गया। गोया ये लड़की आज भी मुझ पर मुसल्लत रहेगी। दरअसल मैं जोशो के किसी पैगाम का मुंतज़िर था और मैंने इसी ख्याल से किसी दूसरे पैगाम के बारे में पूछा था। बहरहाल जब तक जोशो का कोई दूसरा पैगाम नहीं मिलता, यही सही, मैं इस वक्त तक जोशो के इस इम्तहान का शिकार रहूँगा जब तक कोई ख़तरा सर तक ना आ पहुँचे। अगर उसके जहन में कोई ख़ास प्रोग्राम है तो उसमें रखना अंदाज़ी मुमकिन नहीं थी और मुझे चाहिए कि सब्र व सुकून से उसके किसी दूसरे पैगाम का इंतज़ार करूं। जोशो ने जो कुछ किया है इसका कोई मकसद ज़रूर होगा उसके जहन में। और कोई हिदायत जनाब? लूसिया की आवाज़ ने मुझे ख़यालात से चौंका दिया। नहीं, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और वो वापस चली गई। ठीक 12 बजे एमली आ गई। आज उसके चेहरे पर किसी कदर संजीदगी छाई हुई थी। लिबास आज भी बहुत खूबसूरत था। हेलो, मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसने गर्दन खम कर दी। कुछ संजीदा नज़र आ रही हो एमी? मैंने पूछा। इसमें मेरा कसूर नहीं है जनाब, वो बोली और मैं चौंक पड़ा। उसकी आवाज़ बदली हुई थी। अचानक मुझे शायली याद आ गई। क्या आप शायली हैं? मैंने ताज्जुब से पूछा। जी, एमली रात से नज़ले का शिकार हो गई है। इस वक्त भी उसे हरारत थी, इसलिए उसने अपनी ड्यूटी मुझे सौंप दी है। आप लोग बहुत मेहरबान हैं शायली, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से तन्हाई का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरी वजह से आपके किसी प्रोग्राम में खलल पड़ रहा है तो? ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। हाँ, अगर आप मेरी मौजूदगी पसंद ना करें तो? शायली ने कहा और मैंने जल्दी से हाथ उठा दिया। अरे नहीं मिस शायली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज आप लंच के बाद कहाँ की सैर करा रही हैं? मैंने पूछा। एमली के नज़ले पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। कल आप एमली के साथ कहाँ गए थे? शाइली ने पूछा। सांता मोनिका, और वहाँ से वीनस कार्निवाल, मैंने जवाब दिया। तब मैं आज आपको हॉलीवुड बाल दिखाऊंगी, शाइली ने जवाब दिया। शाइली भी वही कार लाई थी जो कल एमली ने इस्तेमाल की थी। हम दोनों मुख्तलिफ जगहों की सैर करते रहे। फिर शाम को हमने हॉलीवुड बाल का रुख किया। ये जगह भी खूब थी। शाइली ने बताया कि 4 जुलाई को यहाँ जश्न आज़ादी मनाया जाता है और उस दिन तिल धरने की जगह नहीं होती। यहाँ रात भर आतिशबाजी छोड़ी जाती है और लोग टोलियों की शक्ल में रक्स करते हैं। हॉलीवुड बाल खुली छत का एक थिएटर है जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। इसमें 30,000 आदमियों के बैठने की गुंजाइश है और स्टेज की आवाज़ इसके हर गोशे में बगैर किसी माइक्रोफोन के पहुंच जाती है। दाखिले के दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा प्याला बना हुआ है और लोग अपनी मर्जी से चंदा डालते हैं। ऊपर तारों का जाल लगा हुआ है और इस प्याले में मौजूद रकम कभी चोरी नहीं हुई। दिलचस्प जगह थी, मुझे बहुत पसंद आई। शाइली का साथ भी किसी तौर नागवार नहीं था, क्योंकि एमली की बनिस्बत उसके अंदर शाइस्तगी और रख रखाव था। हॉलीवुड बाल शो देखने के लिए शाइली ने टिकट खरीदा और हम अंदर दाखिल हो गए। थिएटर में 10-12 हज़ार से कम अफराद ना होंगे, लेकिन वो खाली खाली नज़र आ रहा था और इसकी वजह इसकी वुसअत थी। हम दोनों भी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। स्टेज पर रक़्स व मौसीकी के कई खूबसूरत प्रोग्राम हुए। फिर जिस्मानी करतब और इसके बाद मज़ाहिया प्रोग्राम पेश किए गए, जो सब के सब बहुत दिलचस्प थे। शाइली बेख्तियार हंस रही थी। उसकी कैफियत बच्चों की सी थी। वापसी में मैंने उससे पूछा, शाइली, तुम दोनों बहनों में 1 साल का फ़र्क है? हाँ, पूरे 1 साल का। वो हंसते हुए बोली। बड़ा कौन है? मैंने पूछा। मैं, वो बोली और मैं गहरी सांस लेकर रह गया। शाइली अपनी बहन से 1 साल बड़ी होने के बावजूद ज़हनी तौर पर उससे कई साल छोटी थी। उसकी फितरत में मासूमियत थी। कोठी में दाखिल हुए तो सफ़ेद रंग की एक नबेले खड़ी नज़र आई। मैंने एक लम्हा के लिए सोचा ही था कि शाइली बोल पड़ी, पापा। ओह, क्या ये मिस्टर बेकर की कार है? मैंने पूछा। हाँ पापा, स्टूडियो में इसे ही इस्तेमाल करते हैं, शाइली ने जवाब दिया और मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया।
راستے میں گرینی نے بتایا کہ مسٹر بیکر انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ مسٹر بیکر ایک موٹے سگار کو دانتوں میں کچل رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ جلد ہی واپس آ گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ میرے بارے میں آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی جناب، بلکہ میں اپنے یونٹ کو لے کر شکاگو جا رہا ہوں۔ وہاں شوٹنگ کے انتظامات اچانک مکمل ہو گئے ہیں اور میں اسے ملتوی نہیں کر سکتا۔ میری ایک دلی خواہش ہے مسٹر بوب۔ جی فرمائیے، میں نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ میرے ساتھ شکاگو چلیں، مسٹر بیکر بولے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں یہ جوشو کی مرضی کے خلاف نہ ہو، لیکن جوشو نے جو خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پسند کے مطابق ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں ہالی ووڈ سے نکلنے کے لیے اس موقع کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے مسٹر بیکر، لیکن شرط وہی ہوگی۔ شرط کیا جناب؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ میری اپنی شخصیت صرف چند لوگوں کے درمیان محدود رہے گی۔ میں زیادہ لوگوں سے متعارف نہیں ہونا چاہتا، میں نے جواب دیا۔ میں نے ابتدا ہی سے اس کا خیال رکھا ہے، اور پھر یہ بات تو خود میرے حق میں جاتی ہے، بیکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور مسٹر بیکر نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے معذرت آمیز انداز میں بولے، بس میں آپ کی منظوری حاصل کرنے آیا تھا۔ ممکن ہے آج پوری رات ہی مصروف رہنا پڑے، ساری تیاریاں مکمل کرنی ہیں، اس لیے اجازت چاہوں گا۔ شائلی، مسٹر بوب کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تم لوگ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا، اس نے اپنی بیٹی کی طرف رخ کر کے کہا، اور پھر گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ میری نگاہ میں یہ ایک باپ کا بدترین کردار تھا، اور ایسے لوگوں کو میرے معاشرے میں ذلیل ترین کردار کا مالک سمجھا جاتا تھا، لیکن جب معاشرے ہی کی بات آ جاتی ہے تو یہاں کے ماحول میں یہ سب کچھ معیوب نہیں ہے، اور لوگ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ میں نے گہری نگاہوں سے شائلی کی طرف دیکھا۔ جب تک اس لڑکی نے ہلکے پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اور ابھی تک مجھے اس سے کوئی الجھن نہیں ہوئی تھی، لیکن اب باپ کی ہدایت پر دیکھیے اس کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، میں نے سوچا۔ وہ چند ساتھ خاموش رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، میرے لیے کیا حکم ہے مسٹر بوب؟ تھک گئی ہوں گی آپ مس شائلی؟ جی ہاں، کسی حد تک، وہ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ آرام کریں، میں بھی اب سونے کا خواہش مند ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکریہ، پھر اجازت؟ اس نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے سکون سے گہری سانس لی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ کل آپ لوگوں کی روانگی سے قبل آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ بہرحال اگر کل نہیں ہوئی تو پھر واپسی پر ضرور ہوگی۔ میں انتہائی خلوص سے کہہ رہی ہوں مسٹر بوب، آپ کے ساتھ یہ مختصر سا وقت بہت ہی خوشگوار گزرا۔ شکریہ شائلی، ویسے کیا آپ لوگ آؤٹ ڈور شوٹنگ وغیرہ پر ساتھ نہیں جاتیں؟ میں نے سوال کیا۔ عموماً نہیں، پاپا وہاں مصروف ہوتے ہیں، ساری مصنوعی سی باتیں ہوتی ہیں، کم از کم میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ بس کبھی کبھی اگر پاپا کی خواہش ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ کل کے پروگرام میں ہم لوگ شریک نہیں ہیں، ورنہ پاپا ہمیں تیاریاں کرنے کے لیے ضرور کہتے، شائلی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے شائلی، واپسی پر ملاقات ہوگی۔ میں رسماً اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا۔ شائلی کار سٹارٹ کر کے ہاتھ ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی، اور میں تھکا تھکا سا واپس اندر آ گیا۔ کوٹھی کے ملازمین سامنے نہیں تھے، سب اپنی اپنی آرام گاہوں میں پہنچ چکے تھے۔ مجھے بھی اس وقت کسی کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں اپنی خوابگاہ میں آیا۔ ذہن پر تھکن اور کسی قدر افسردگی طاری تھی، سوچ کے دائرے ابھر رہے تھے، یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہوں، اور صرف جوشو کے رحم و کرم پر ہوں۔ اگر اس کی کوئی اسکیم فیل ہو گئی تو میں بھی کام سے گیا۔ کیا خود کو اس حد تک کسی کے ہاتھوں میں دے دینا دانش مندی ہے، یا پھر میں زبردست حماقت کر رہا ہوں؟ دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا، اور پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ شکاگو کی حد تک ٹھیک ہے، مسٹر بیکر سے اتنا فائدہ ضرور اٹھاؤں گا کہ ان کے ساتھ شکاگو نکل جاؤں گا، وہاں جا کر ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ جوشو کی طرف سے اگر کوئی تحریک ہوئی اور اس سے ملاقات ہوئی تو صاف کہہ دوں گا کہ یا تو وہ مجھے اپنا منصوبہ بتائے،
کہ اس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے، ورنہ پھر اس سے کہہ دوں گا کہ اس کے بعد وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ اس نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت ہے، اور میں اس سے زیادہ اسے تکلیف دینا پسند نہیں کروں گا۔ دوسرے دن بیکر مجھے لینے آ گیا۔ صبح کو ٹیلی فون کر کے اس نے مجھے تیار رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ چنانچہ جس وقت وہ ایک بڑی سی ویگن میں میرے پاس پہنچا تو میں اپنے مختصر سے سوٹ کیس کے ساتھ تیار تھا۔ اس کے ساتھ 8 افراد تھے، جن میں 3 خوبصورت لڑکیاں شامل تھیں۔ 2 صورتیں میری جانی پہچانی تھیں۔ ان اداکاروں کو میں متعدد فلموں میں دیکھ چکا تھا۔ بیکر نے میرا تعارف میرے عزیز ترین دوست مسٹر بوب کہہ کر کرایا تھا۔ اس سے زیادہ اس نے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن چونکہ بیکر نے اس عزیز ترین دوست کو لے جانے کے لیے اہتمام کیا تھا، اس لیے اس کے ساتھیوں کی نگاہوں میں مجھے ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ یہاں سے ہم نے لاس اینجلس کا سفر کیا اور پھر مقررہ وقت پر ہوائی جہاز ہمیں لے کر شکاگو کے لیے پرواز کر گیا۔ قصور میں میرے والد کی مالی حیثیت زیادہ بری نہیں تھی۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو وہ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ نہ بھیج پاتے، لیکن اس میں ان کی تھوڑی سی خود غرضی بھی شامل تھی۔ میری دوسری والدہ کو مطمئن کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، ورنہ شاید میری وجہ سے گھر کے حالات اتنے پرسکون نہ ہوتے۔ والد صاحب کو گوں نہ گوں الجھنوں سے دوچار رہنا پڑتا۔ ممکن ہے کچھ نئی پریشانیاں جنم لیتیں، اس لیے انہوں نے اس کا حل یہی تلاش کیا تھا کہ ایک طویل عرصے کے لیے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیں۔ میرے خرچ کے لیے جو پیسے آتے تھے وہ اتنے ہوتے کہ میں صرف گزارا کر سکوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں ان میں سے بھی کچھ بچا لوں، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا، اور ایسا صرف اس لیے ممکن تھا کہ میں نے دوسرے پاکستانی نوجوانوں کی طرح تعلیمی مشاغل سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سے طالب علموں کے مشاغل تعلیم کے علاوہ سیر و تفریح بھی تھے، لیکن میں نے اپنے محدود وسائل کو پیش نظر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کیلیفورنیا کے علاوہ امریکہ کے دوسرے شہر اور ریاستیں میرے لیے اجنبی تھیں۔ میں ان سے صرف فلموں کی حد تک ہی واقف تھا۔ ہالی ووڈ بھی میرے لیے اجنبی جگہ تھی، اور شکاگو بھی۔ فلموں میں شکاگو کے بارے میں جو تاثر ملتا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ شکاگو بھیڑیوں کی بستی ہے۔ ہالی ووڈ نے شکاگو کے جرائم پیشہ طبقے کی زندگی کے متعلق فلموں سے یہی تاثر دیا تھا کہ یہ شہر شیطانوں کی پناہ گاہ ہے۔ بہرحال اب میرا رخ اسی شہر کی جانب تھا، اور میرے ذہن میں بے پناہ خیالات گردش کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر شکاگو میں بھی میں اسی بے بسی کا شکار رہا تو پھر وہاں سے جوشوں کی عنایتوں کو خیر باد کہہ دوں گا اور اپنے طور پر کچھ کروں گا، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ ممکن ہے شکاگو کے جرائم پیشہ افراد میرے کام آ سکیں۔ امریکی پولیس تو بہرحال میری دشمنی پر آمادہ ہے۔ ہوائی جہاز کے سفر میں بطور خاص بیکر نے اس مشہور ہیروئن کو میرے پاس بٹھا دیا تھا جسے میں فلموں میں دیکھ چکا تھا۔ راستے میں اس سے گفتگو بھی ہوئی، لیکن یہ گفتگو میں نے اس کے فن تک ہی محدود رکھی۔ اس نے البتہ میرے بارے میں چھان بین کی کوشش ضرور کی تھی۔ آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا، وہ بولی۔ بس میرا نام بوب ہے، آپ کا مداح ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ کہاں کے باشندے ہیں؟ اس نے عجیب سا سوال کر ڈالا۔ سیاح ہوں، اور سیاح جہاں ہوتا ہے اسی جگہ کو اپنا سمجھتا ہے، اس لیے کسی ایک ملک سے وابستگی کو دوسرے حسین مقامات کی حق تلفی تصور کرتا ہوں۔ بہت دلچسپ انسان ہیں آپ مسٹر بوب، ہیروئن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے ملاقاتیوں کو متاثر نہیں کر پاتا۔ بہرحال آپ کے ان الفاظ کا شکریہ، میں نے انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور در حقیقت یہ الفاظ اس نے اظراء اخلاق ہی کہے تھے، ورنہ اسے میری صحبت میں سخت بوریت ہو رہی ہوگی، اور اس کا اندازہ بھی بہت جلد ہو گیا۔ اس نے بڑی ذہانت کے ساتھ مسٹر بیکر سے اپنی سیٹ بدل لی، اور مسٹر بیکر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اگر ان خاتون کو آپ کی شخصیت کے بارے میں معلوم ہو جائے مسٹر بوب، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہوٹل میں بھی آپ کے ساتھ ہی قیام کرنے پر اصرار کریں۔ بہرحال یہ آپ ہی کی خواہش ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس خواہش کا احترام کرتے رہیں گے، اس طرح میں ذہنی طور پر پرسکون رہوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، آپ بہت سنجیدہ اور نفیس طبیعت کے مالک ہیں، ورنہ لوگ عموماً ان آرٹسٹوں کی قربت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ آپ ان خوبصورت الفاظ کی بجائے اگر مجھے اس معاملے میں بدذوق بھی کہہ دیں تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا، اور مسٹر بیکر مسکرانے لگے۔
بہرحال شکاگو تک مسٹر بیکر ہی میرے قریبی ہم سفر رہے۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل جاتے ہوئے سڑکوں پر رش دیکھ کر احساس ہوا کہ شکاگو دنیا کا جدید ترین شہر ہے۔ 100 سال قبل یہ 200 افراد کی آبادی کا معمولی سا گاؤں تھا، لیکن 100 سال میں اس کی آبادی تقریباً 50 لاکھ ہو گئی تھی اور اس نے بے پناہ ترقی کر لی تھی۔ بلند و بالا عمارتیں، حسین ترین سڑکیں اور پرمسرت ماحول نے اس شہر کے بارے میں میرے ذہن پر بہت اچھا تاثر چھوڑا تھا۔ جس ہوٹل میں مسٹر بیکر نے قیام کیا تھا وہ 27 منزلہ تھا اور بے حد خوبصورت تھا۔ میرے لیے ایک علیحدہ شاندار کمرے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ بیچارہ بیکر ایک بڑی امید پر میرے اوپر بے تحاشا خرچ کر رہا تھا۔ جوش و ذہین آدمی تھا۔ اس نے میرے بڑے بڑے اخراجات چالاکی سے مسٹر بیکر پر ڈال دیے تھے۔ بہرحال یہ فضا ایسی نہیں تھی کہ میں اخلاقی قدروں پر غور کرتا۔ میرے لیے تو یہ ایک آزادانہ قید تھی۔ میں تو امریکہ کی اس حسین زندگی سے بھاگ جانے کا خواہش مند تھا۔ اگرچہ میں ابھی تک دنیا کی ذہین ترین پولیس کی قید سے آزاد تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیوں احساس ہوتا تھا کہ اگر میں نے جلد از جلد امریکہ نہ چھوڑ دیا تو میں پولیس کے ہاتھ ضرور لگ جاؤں گا۔ بعض اوقات تو اس احساس سے سخت ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتا تھا۔ فلمی یونٹ کے بیشتر افراد یہاں پہلے پہنچ گئے تھے۔ رات کو ان کی میٹنگ ہوئی اور دوسرے دن شوٹنگ کا پروگرام طے کر لیا گیا۔ یہ شوٹنگ جھیل مشیگن کے ساحل پر ہوئی۔ مجھے بھی زبردستی گھسیٹا گیا اور دوسرے دن ان ساری ضروری تیاریوں کے بعد ہم مشیگن جھیل پہنچ گئے۔ یہ دنیا کی بہت بڑی جھیلوں میں شمار ہوتی ہے۔ مجھے تو وہ سمندر ہی محسوس ہوئی تھی۔ معلومات کرنے سے پتہ چلا کہ اس کی لمبائی 321 میل اور چوڑائی 70 میل سے 128 میل ہے، اور اس کی وجہ سے شکاگو اندرون ملک سب سے بڑی بندرگاہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک ہی گلینز چیونگم کی عمارت ہے، جو سفید نائلون سے بنی ہوئی ہے اور جس کے میناروں پر چاروں طرف 20-20 فٹ قطر کے گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے عقب میں کولمبیا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کی عمارت تھی۔ فلم کا تعلق انہی دو عمارتوں سے تھا، اس لیے فوٹوگرافی کی تیاریاں کر لی گئیں۔ بیکر اپنے کام میں بھی مصروف تھا اور میرے آگے پیچھے بھی پھر رہا تھا، جسے دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کر لیا اور مجھے خواہ اہمیت دی جانے لگی۔ شوٹنگ ہوتی رہی۔ اگر حالات بہتر ہوتے تو یہ سب کچھ میرے لیے کافی دلچسپ ہوتا، لیکن میرا ذہن تو یہ سوچنے میں لگا ہوا تھا کہ اب کیا کروں۔ بہرحال یہ پورا دن شوٹنگ میں صرف ہوا۔ بیکر نے کافی حد تک کام کر لیا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ رات کو اجتماعی ڈنر کیا گیا اور اس کے بعد رات کے 11 بجے کے قریب بیکر میرے کمرے میں آ گیا۔ آپ کو یقینی طور پر ان سارے ہنگاموں سے الجھن ہو رہی ہوگی مسٹر بوب، لیکن یہ میری خوش بختی ہے کہ ایک غیر متعلق شخص کی حیثیت سے آپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں آئندہ پروگرام میں مدد ملے گی۔ میں یہ سب کچھ آپ کی خاطر کر رہا ہوں مسٹر بیکر، ورنہ آئندہ میں آپ کو وقت نہ دے سکوں گا۔ جو کچھ کریں گے آپ ہی کریں گے۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے، میں نے کہا، اور میرے الفاظ بیکر کے چہرے پر جگمگانے لگے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے بقیہ پروگرام بتائے، جو کچھ اس طرح سے تھے کہ یہاں 3 دن شوٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد ایک دن بیکر مجھے شکاگو کی سیر کرائے گا، پھر یہاں سے واپسی ہو جائے گی۔ میں نے یہ سب کچھ سن کر گہری سانس لی تھی۔ اس کے بعد بیکر نے کہا، اس دوران اگر آپ شوٹنگ سے بوریت محسوس کریں تو شیرر کی سیر کر لیں، میں انتظام کر دوں گا۔ یہ بہتر ہوگا مسٹر بیکر۔ اس کے بعد آپ کو ایک دن ضائع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں نے جلدی سے کہا اور بیکر نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ دوسرے دن بیکر نے ناشتے کے دوران کہا، میں نے کرائے پر ایک موٹر حاصل کر لی ہے، جس کا ڈرائیور ہی آپ کے لیے گائیڈ کا کام دے گا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد کمپنی ڈرائیور اور کار بھیج دے گی۔ میں آپ سے اس کا تعارف کرا کے چلا جاؤں گا۔ میں نے منظوری دے دی۔ 10:30 بجے بیکر ایک دبلی پتلی خوبصورت لڑکی کو لے کر میرے پاس آیا۔ یہ مس ایون ہیں، مسٹر بوب آپ کی گائیڈ۔ پھر اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، مس ایون، معزز مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آپ مطمئن رہیں جناب۔ لڑکی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور بیکر نے خواہشات کا اظہار کر کے چلا گیا۔ ایون خاصی چالاک لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ مقامی معلوم نہیں ہوتے جناب، میرا مطلب ہے امریکی نہیں ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ شکاگو پہلی بار آئے ہیں؟
اس نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ شکاگو سے متعلق داستانوں سے متاثر ہوں گے؟ بے شک، میں نے جواب دیا، حالانکہ ان داستانوں میں رنگ آمیزی زیادہ ہے۔ یہ درست ہے کہ شکاگو کی زندگی میں تنوع ہے، لیکن آپ اسے مجرموں کا شہر نہیں کہہ سکتے۔ مجرم تو دنیا کے ہر گوشے میں ہوتے ہیں مسٹر بوب، آپ کا کیا خیال ہے؟ لڑکی نے ایک سانس میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ آپ کا کہنا درست ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ امریکہ میں کون سے شہر نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ اگر آپ مجھے تیاری کی اجازت دیں تو شکر گزار ہوں گا۔ یہ باتیں ہم راستے میں کریں گے، میں نے کہا، اور اس نے مسکراتے ہوئے گردن کو جنبش دی۔ میرا خیال ہے آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بے تکلف ہونے میں دیر لگاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی اور پھر دروازے سے نکلتے ہوئے بولی، میں خود حاضر ہو جاؤں یا آپ نیچے تشریف لا رہے ہیں؟ میں پہنچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد ہی میں نے ان محترمہ کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کیا چیز ہیں۔ ابھی میں نے لباس تبدیل کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی، اور میں نے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن اندر آنے والا ایک نہیں تھا، آنے والوں کی تعداد 4 تھی۔ ان میں ایک لمبا اور موٹا شخص تھا جس کے تیور بگڑے ہوئے تھے، 2 خشک چہرے والے پھرتیلے آدمی تھے جو عمدہ سوٹ پہنے ہوئے تھے، تیسرا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اندر آنے والوں میں سے ایک نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر میرے سامنے کر دیا، جس پر CIA کا نشان موجود تھا۔ میرے ذہن میں ایک شیشہ سا ٹوٹ گیا۔ میں کیپٹن مارک ہوں اور آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس نے خشک اور کھردری آواز میں کہا۔ میں اس دوران خود کو سنبھال چکا تھا۔ تشریف رکھیے، میں نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں شکریہ۔ آپ کا مسٹر بیکر سے کیا تعلق ہے؟ کوئی خاص نہیں، ہالی ووڈ سے شکاگو کے سفر میں ان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ایک مشہور فلم ساز کی حیثیت سے میں ان سے متاثر ہوں بس، میں نے جواب دیا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے کاغذات؟ اس شخص نے کہا۔ جی ہاں ضرور، یہ میرا فرض ہے، میں نے جواب دیا، اور اطمینان سے چلتا ہوا اس الماری تک گیا جہاں میرا سوٹ کیس موجود تھا۔ سوٹ کیس سے میں نے اپنا پاسپورٹ اور کاغذات نکالے اور انہیں لیے ہوئے کیپٹن مارک کے پاس پہنچ گیا۔ تمام چیزیں میں نے اس کے حوالے کر دی تھیں۔ خوب، آپ کا تعلق بھی آئرلینڈ سے ہی ہے۔ براہ کرم کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہالی ووڈ اور شکاگو کس لیے آئے ہیں؟ بغرض سیاحت، میں نے کہا۔ ہالی ووڈ کی فلمی زندگی سے مجھے بہت دلچسپی ہے اور یہاں میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ شکاگو ایک روایتی شہر ہے، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ کہتے کہتے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی، لیکن دل کی حالت میں خود ہی جانتا تھا۔ ہوں، مسٹر ایلس، ہوٹل کے اسسٹنٹ مینیجر مسٹر جان نے بتایا ہے کہ آپ کے لیے بھی مسٹر بیکر ہی نے کمرہ حاصل کیا ہے۔ یہ درست ہے، میں نے ان کے ساتھ ہی قیام کی اجازت چاہی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اداکارہ سونیا سینٹ مجھے بے حد پسند ہیں۔ میں اس کے قریب رہ کر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ مسٹر بیکر مجھ پر بے حد مہربان ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ مارک نے مجھے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پولیس کس طرح مجھ تک پہنچی۔ کیا میری ذات پر شبہ کیا جا رہا ہے یا مسٹر بیکر کا کوئی معاملہ ہے؟ بہرحال یہ سب کچھ سوچنے کے بجائے اس وقت مسٹر مارک کے سوالات کے جوابات ضروری تھے۔ چنانچہ میں نے کہا، میں اسے ان کی مہربانی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ مزید یہ کہ آئرلینڈ کے قریب ہی ایک مسٹر بوب ہیریسن بھی مسٹر بیکر کے ساتھ ہیں۔ ممکن ہے ان کی وجہ سے وہی بدماش ہمارا مجرم ہے، موٹے اور بھدے شخص نے ہتھیلی پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تم اس شخص کا حلیہ مجھے بتا سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، میں نے دل ہی دل میں لرزتے ہوئے کہا۔ وہ درمیانے قد و قامت کے ایک 40 سالہ آدمی ہیں۔ لیکن آفیسر، ہمیں یہاں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، براہ کرم، موٹا آدمی بولا۔ 1 منٹ مسٹر ہیریسن، مارک نے کہا، اس وقت ان لوگوں سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ مشیگن جھیل کے کنارے شوٹنگ میں مصروف ہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ ان کے ساتھ نہیں گئے؟ اس نے پوچھا۔ کل میں ان کے ساتھ تھا، لیکن آج مسٹر بیکر نے مجھے پیشکش نہیں کی۔ اس کے علاوہ آج میرا ایک دوست کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے جو نیچے اپنی کار میں میرا منتظر ہے، میں نے جواب دیا۔ سوری، ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ مشیگن کے ساحل پر مل جائیں گے؟ مارک نے پوچھا۔ 100%۔
میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ مارک نے میرے کاغذات اور پاسپورٹ واپس کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے ہمیں آپ کی دوبارہ ضرورت پیش آ جائے، اس لیے براہ کرم آپ شکاگو سے کہیں اور جاتے ہوئے ہمیں اطلاع ضرور دیں۔ شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گئے۔ مجھے اپنے بدن کی لرزشوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ کاغذات وغیرہ جیب میں ٹھونس کر میں بھی برق رفتاری سے باہر نکل آیا تھا، لیکن باہر وہ مسمسی شکل کا شخص موجود تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہی نظر آیا تھا۔ کیا وہ لوگ چلے گئے؟ میں نے خواہ اس شخص سے پوچھ لیا۔ ہاں، وہ شاید مشیگن ہی گئے ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، میں اس ہوٹل کا اسسٹنٹ مینیجر ہوں۔ انہوں نے اس کمرے تک رہنمائی کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ انوکھی بات ہے، وہ بڑبڑایا۔ مگر کیا بات ہے؟ میں نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی جعل ساز کی تلاش میں ہیں جو بوب ہیریسن کی حیثیت سے مسٹر بیکر کے ساتھ ہے، حالانکہ اصل بوب ہیریسن وہ صاحب ہیں جو کیپٹن مارک کے ساتھ تھے۔ جب کیپٹن مارک نے مسٹر بیکر کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کا حوالہ دے دیا، کیونکہ صرف آپ کے کمرے کی چابیاں ہمارے پاس نہیں تھیں، چنانچہ وہ مجھے یہاں لے آئے۔ میں اس تکلیف دہی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، پولیس کو مطمئن۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا، کیونکہ اسی وقت وہ منحوس لڑکی ایون تیز تیز قدموں سے آتی نظر آئی۔ آن کی آن میں وہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔ آپ کو بہت دیر ہو گئی مسٹر بوب۔ میں نے سوچا نہ جانے کیا بات ہے، کیا آپ کو مزید دیر لگے گی؟ وہ نزدیک آ کر بولی، اور میں نے سراسیمہ نگاہوں سے اسسٹنٹ مینیجر کی طرف دیکھا۔ بوب کے نام پر وہ بہت زیادہ چونکا تھا۔ کہ کیا مسٹر بوب؟ اس کے منہ سے تحیر خیز سی آواز نکلی، اور میں نے ایک لمحے میں حفاظتی عمل کر ڈالا۔ میں نے مینیجر کا گریبان پکڑ کر اسے زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ مینیجر کھلے ہوئے دروازے کے نزدیک ہی گرا تھا۔ میں اس پر سے پھلانگ کر اندر پہنچ گیا، اور اس سے قبل کہ مینیجر سنبھل کر کھڑا ہوتا، میرے جوتے کی ٹھوکر اس کے سر کی پشت پر پڑی۔ ایون کے حلق سے تیز آواز نکل گئی تھی۔ کمبخت اسسٹنٹ مینیجر اب بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ مجھے انہی لمحات میں ایون کو بھی سنبھالنا تھا، ورنہ وہ لڑکی مصیبت بن جاتی۔ چنانچہ میں نے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم نے دیکھا اس ذلیل انسان کو ایون؟ اندر آؤ اور ذرا دروازہ بند کر دو۔ وہ بادل نخواستہ اندر آ گئی، اور اس دوران میں نے ایک اور ٹھوکر مینیجر کی گردن پر صحیح جگہ رسید کر دی۔ اس بار مینیجر لمبا ہو گیا تھا۔ ایون کافی بدحواس نظر آ رہی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے ہوش مینیجر کو دیکھا، پھر بولا، لیکن ہوا کیا تھا مسٹر بوب؟ براہ کرم دروازہ بند کر دو، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اور وہ دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی۔ جیسے ہی اس کی پشت میری طرف ہوئی، میں نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایون کے منہ پر ہاتھ جما دیا۔ ایون نے اچھل کود کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے سنبھال لیا تھا، اور پھر میں نے اسے بھی مینیجر کے نزدیک لٹا دیا، اور بال سنوارتا ہوا پھرتی سے باہر نکل آیا۔ دروازہ لاک کرنے میں بھی میں نے کافی تیزی دکھائی تھی، اور پھر میں برق رفتاری سے لفٹ کی طرف دوڑنے لگا تھا۔ لفٹ سے اتر کر میں اسی تیز رفتاری سے ہال میں داخل ہوا، لیکن ایک بار پھر مجھے ٹھٹک جانا پڑا تھا۔ وہ دونوں کمبخت ابھی تک وہاں موجود تھے، یعنی مارک اور اس کا ساتھی۔ البتہ موٹا بوب ہیریسن شاید باہر گاڑی میں ان کا منتظر تھا۔ مارک کاؤنٹر سے پلٹ رہا تھا۔ وہ غالباً کاؤنٹر مین سے گفتگو کرنے کے لیے اتنی دیر رکا تھا، ورنہ اب تک کبھی کا دفان ہو چکا ہوتا۔ دونوں نے بآسانی مجھے دیکھ لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر چابی کاؤنٹر مین کو دی۔ مارک میری جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ کہاں جا رہے تھے مسٹر ایلس؟ اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ وہی کرے گا، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ کیوں نہ اچھے انسانوں کی طرح پولیس کی مدد کے لیے تھوڑا سا وقت ضائع کر دیں، ہمیں وہاں تک پہنچا دیں جہاں آپ کے خیال میں ان لوگوں کو ہونا چاہیے، اور بس اس کے بعد آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ میں آپ کو ان کے بارے میں بتا چکا ہوں، میرے خیال میں اس کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم تینوں ہوٹل کے دروازے سے باہر نکل آئے تھے۔ سامنے ہی پولیس کار کھڑی تھی، جس میں پچھلی سیٹ پر بوب ہیریسن بے چینی سے غالباً ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ مشیگن جھیل کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہنچنے میں کوئی دشواری پیش آئے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ وقت میرے دوست کے ساتھ گزارنے دیں۔ یوں بھی یہ ہماری پہلی طویل ملاقات ہے،
اور وہ پولیس کی تحویل میں یقیناً خوشی محسوس نہیں کرے گا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں اس سلسلے میں آپ کے دوست سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ براہ کرم مجھے اس سے ملا دیں۔ مارک کو نہ جانے کیا سوجی تھی۔ میرا ذہنی ہیجان شدت اختیار کر گیا تھا۔ کاش میں چند لمحات اوپر ہی گزار لیتا اور یہ لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے ہوتے۔ اب تو ایک مشکل صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مارک اور اس کا ساتھی میرے دونوں طرف کھڑے تھے۔ وہ دونوں مسلح تھے، اس لیے اگر میں فرار ہونے کی کوشش کرتا تو یہ ایک احمقانہ فعل ہوتا۔ وہ شبے میں گولی بھی چلا سکتے تھے۔ آپ کا دوست کہاں ہے مسٹر اینڈریو؟ مارک نے سوال کیا۔ شاید وہ چلا گیا، تم لوگوں کی حماقت کی وجہ سے۔ مجھے کافی دیر ہو گئی۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ، ہمیں افسوس ہوا۔ بہرحال اب آپ اس سے معذرت کریں گے اور یہ کام کچھ دیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تشریف لائیے۔ میرا خیال ہے ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ مارک کے انداز میں اچانک کسی قدر جارحیت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ ابھی فضا میں میرے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ مارک نے پستول نکال لیا۔ کر سکتے ہیں مسٹر اینڈریو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کاؤنٹر مین نے اس کمرے میں مسٹر بوب ہیریسن کے قیام کی نشاندہی کی ہے، جس میں ہم نے آپ سے ملاقات کی تھی۔ مارک نے کرخت لہجے میں کہا اور میرے بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ بہتر ہے، میں نے گردن کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ امریکی پولیس کی اس زیادتی کو میں اور میرا سفارت خانہ فراموش نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک شعبہ ایسے کاموں میں بھی مصروف ہے۔ بعض اوقات اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرنی پڑتی ہے جو بالکل بے قصور ہوتے ہیں۔ ایسے اوقات میں ہمارا وہ شعبہ ان لوگوں کو ہر طرح مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا یہ حق محفوظ ہے، مارک نے کہا، اور اس کے ساتھی نے میرے شانے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ مقصد یہی تھا کہ اب میں شرافت سے آگے بڑھوں، ورنہ وہ لوگ طاقت استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن میرا دماغ چکرا رہا تھا اور اب مجھے اس چینی پر غصہ آ رہا تھا جس نے مجھے ایک نئی مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میں دوسری شکل میں کچھ نہ کچھ جدوجہد ہی کرتا، لیکن اس حیثیت سے بری طرح مارا گیا تھا۔ مجھے عقبی سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ مارک نے بوب ہیریسن سے درخواست کی تھی کہ وہ آگے کی سیٹ پر آ جائے اور خود سٹیئرنگ سنبھال لیا تھا، جبکہ مارک کا دوسرا ساتھی پچھلی نشست پر آ گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ میری طرف سے ہوشیار ہے۔ تب مارک نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اسی وقت بوب ہیریسن نے پوچھا، مسٹر اینڈریو کو کیوں ساتھ لیا گیا ہے؟ اوہ، مسٹر اینڈریو ایک اچھے انسان کی مانند نقلی اور جال ساز بوب ہیریسن تک ہماری رہنمائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مارک نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گاڑی میں لگے وائرلیس فون پر دوسری پیٹرول گاڑیوں سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ اس نے چند گاڑیوں کو جھیل مشیگن پر پہنچ جانے کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ شوٹنگ میں مصروف پارٹی کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ جس وقت ہم جھیل پہنچے پولیس کی 4 پیٹرول کاریں وہاں موجود تھیں۔ شوٹنگ رک گئی تھی اور مسٹر بیکر اور ان کے ساتھی حیران و پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ بڑے کٹھن مرحلے سے گزر کر بیکر کا سامنا کرنا تھا۔ بہرحال وقت نزدیک آ گیا۔ مارک نے مسٹر بیکر سے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس کارروائی کا مقصد نہیں بتایا اور پہلے اس سے مسٹر بوب ہیریسن کے بارے میں پوچھا۔ یہ مسٹر بوب ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ بیکر نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ موٹا بوب ہیریسن بری طرح اچھل پڑا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، اوہ، تو اس جال ساز نے پولیس کو بھی دھوکہ دے دیا تھا۔ سنو مسٹر بیکر، اصل بوب ہیریسن میں ہوں، اور اس شخص نے بوب ہیریسن بن کر نہ صرف تم لوگوں کو دھوکہ دیا ہے بلکہ مجھے بھی اس نے ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے۔ میں ان ہسپتال والوں سے بھی نمٹ لوں گا، میں سب سے نمٹ لوں گا۔ بیکر کا منہ فرتے حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ مارک نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں۔ مارک نے مسکراتے ہوئے کہا، بہتر ہے آپ اپنے اس دوست کا پتہ بھی بتا دیں مسٹر اینڈریو، تاکہ ہم اسے اطلاع دے دیں کہ آپ اس سے ایک طویل مدت تک نہ مل سکیں گے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ بہرحال مارک مجھے لے کر چل پڑا۔ مسٹر بیکر سخت صدمے سے دوچار ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے شوٹنگ پیک کر دی۔ البتہ بوب خوب اچھل کود کر رہا تھا۔ اس نے اپنے قیمتی وقت کا بھی تذکرہ کیا تھا۔
پھر مجھے لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ میرے ذہن پر سناٹا طاری تھا۔ بالآخر میں امریکی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا، لیکن ابھی صورتحال بگڑی نہیں تھی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے مجھے بہت کچھ سوچنا تھا۔ جوشو وغیرہ کا تو اب خیال بھی میں نے ذہن سے نکال دیا تھا۔ اس بیچارے نے بہرحال میرے ساتھ دشمنی نہیں کی تھی، بس یہ کہا جائے کہ وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا تھا۔ لاک اپ میں مجھے سہولتیں حاصل تھیں، خاصا پرسکون ماحول تھا، اور اس پرسکون ماحول میں میں نے ذہن کو ٹھنڈا کر کے سوچا، جو کچھ ہوا ہے اب اس پر افسوس یا جھنجھلاہٹ تو بے سود ہے۔ اس بڑے خطرے سے بچنے کے لیے کچھ سوچنا ہوگا جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہا ہے، اور میں سوچتا رہا۔ وقتی طور پر میں نے ایک کہانی گھڑ ڈالی تھی، اور جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں مجھے پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا تو میں اپنے طور پر کسی حد تک تیار ہو چکا تھا۔ پولیس افسران کے سامنے میں نے بیان دیا، جی ہاں، میرا تعلق آئرلینڈ سے ہے، میں وہاں کا ایک معمولی انسان ہوں۔ بچپن ہی سے ہالی ووڈ کی فلمیں میری کمزوری رہی ہیں، اور میرے ذہن میں یہاں آنے اور یہاں کی فلمی ہیروئنوں سے ملاقات کرنے کا جنون رہا ہے۔ بہت مشکل سے کچھ رقم اکٹھی کر کے میں یہاں تک پہنچا تھا، لیکن فلم انڈسٹری سے قریب رہنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ تب میں نے مسٹر بوب کے بارے میں سنا، جو ہالی ووڈ آ رہے تھے۔ میں آئرلینڈ کا باشندہ ہونے کی وجہ سے مسٹر بوب کے بارے میں جانتا تھا، چنانچہ میں نے ان کی شخصیت پر کام شروع کر دیا اور بہت کچھ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ ان حرکات سے میں صرف اپنی پسندیدہ اداکاراؤں سے متعارف ہونے کا خواہش مند تھا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ مسٹر بوب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں تمہارا معاون کون ہے؟ کوئی نہیں، یہ صرف میں نے اپنی ذاتی کوششوں سے کیا ہے، لیکن میں نے مسٹر بوب کو کوئی مالی نقصان نہیں پہنچایا۔ مسٹر بوب معلومات حاصل کر سکتے ہیں، نہ میں نے ان کے اکاؤنٹ چھیڑے اور نہ ان کی خوبصورت رہائش گاہ سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میری خواہش ہے کہ مسٹر بوب کی ملازماؤں سے معلومات حاصل کی جائیں، جنہوں نے مجھے مسٹر بوب سمجھ کر میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی تھی۔ اسی طرح میں نے مسٹر بوب کی حیثیت میں مسٹر بیکر سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ مجھے میرے اس بیان کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مسٹر بوب نے میرے خلاف سخت کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی سماجی حیثیت کو مجروح کیا ہے۔ وہ کروڑ پتی ہیں اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں نے ان کو اغوا کر کے ایک دماغی ہسپتال میں داخل کرا دیا، جہاں ان کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا۔ جب وہ ڈاکٹروں اور نرسوں کو بتاتے کہ وہ آئرلینڈ کے کروڑ پتی ہیں تو وہ لوگ ہنستے تھے، جس سے انہیں سخت اذیت پہنچتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ انتہائی کوشش کر کے ہسپتال سے فرار نہ ہوتے تو ہسپتال والے انہیں کبھی نہ چھوڑتے، اور یہ جعل سازی، یعنی میں ان کی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نہ جانے کیا کیا نقصان پہنچاتا۔ البتہ انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ میں نے انہیں کوئی مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری سماعت میں عدالت کے سامنے مسٹر بیکر اور ان کی بیٹیوں کے بیانات ہوئے۔ اس کے علاوہ پولیس نے مسٹر ہیریسن کے مقامی ملازموں کے بیانات بھی عدالت میں پیش کر دیے۔ اس تمام کارروائی کے بعد فاضل عدالت نے میرے جرم کو ایک معصوم جرم قرار دیا، جس میں غلط طریقے سے مسٹر بوب ہیریسن کو ذہنی نقصان پہنچایا گیا تھا اور اس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ عدالت نے مجھے 3 ماہ کی سزا سنائی اور اس کے بعد ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر امریکہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ یوں اس قصے کا انجام ہوا اور میں جیل پہنچ گیا۔ شکاگو جیل میں باہر کی دنیا کی مانند تمام سہولتیں مہیا تھیں۔ وہاں میری ملاقات انتہائی خطرناک مجرموں سے ہوئی، جن کے جرم کی تفصیلات سن کر میں ششدر رہ گیا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہالی ووڈ کی فلمی کہانیاں جھوٹی نہیں ہیں۔ البتہ مجرموں سے مجھے گھلنے ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ در حقیقت امریکہ کی اس جیل کی تعریف نہ کرنا ایک قسم کی زیادتی ہوگی۔ اس جیل میں مجرم کو ذہنی جھنجھلاہٹ کا شکار کر کے جرم کے لیے پختہ کرنے کی کوشش نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کیے جاتے تھے۔ مجرموں کی ایک سطح مقرر کی گئی تھی، یعنی جو جس سطح کا مجرم ہوتا اسے اس سطح کے لوگوں کے درمیان رکھا جاتا، تاکہ وہ پختہ کار مجرموں کے درمیان رہ کر خود بھی پختگی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جیل میں ہر طرح کا سکون مہیا تھا، لیکن میری بے سکونی کا کیا پوچھنا۔ ہر لمحہ یہی خدشہ رہتا تھا کہ اب میری پول کھلی۔ اگر کسی طور ان کو میری اصلیت کا پتہ چل جائے تو میرا خدا ہی حافظ تھا۔
اس کے بعد میری جو سطح مقرر کی جاتی وہ ان مجرموں سے مختلف نہ ہوتی جو شکاگو جیل کے خطرناک مجرم سمجھے جاتے تھے، اور اس کے بعد کا تصور کر کے میری روح بے چین ہو جاتی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ اس وقت بھی میں نے اپنی زندگی کے زیاں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، بلکہ میرے ذہن میں یہی خیال آتا تھا کہ میں وہ کچھ کر کے نہیں مروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میری تو یہی خواہش تھی کہ مجھے ایک محب قوم کی حیثیت سے موت نصیب ہو۔ میں صہیونیوں کے خلاف وہ کچھ کروں کہ میری روح سیراب ہو جائے، یہودی میرے نام سے کانپ اٹھے، اور میری موت کے بعد میرے باپ اور میرے ہم وطن فخر سے کہیں کہ اس کار عظیم کے لیے خون بہانے والوں میں پاکستانی نوجوان کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ جوشوں کا خیال اب بھی میرے ذہن میں کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ میں نے اس ذہنی بحران سے گزرنے کے بعد اس شخص کے بارے میں بھی سوچا تھا، اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس شریف انسان نے بہرحال حتی الامکان میری مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ ناکام ہو گیا تو اس میں اس کا نہیں، میری تقدیر کا قصور ہے۔ اس کے باوجود اس نے میرے لیے جو سہولتیں مہیا کی تھیں ان کے لیے میں اس کا شکر گزار تھا۔ میرے چہرے کا میک اپ اور میرے ہاتھوں کے نشانات جن کے پرنٹ جیل میں قواعد کے مطابق لیے گئے تھے تاکہ جیل کے ریکارڈ میں محفوظ رہیں، اگر میں کسی طور گرفتار ہو جاتا تو یہ ساری سہولتیں مجھے میسر نہ ہوتیں۔ قید کے 2 ماہ گزر چکے تھے، اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک صبح میں پھر شدید ذہنی خلجان کا شکار ہو گیا۔ مجھے شیو کرنے کا سامان فراہم کیا گیا تھا۔ شیو کرتے وقت جب میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنے چہرے کے ان ابھرے ہوئے حصوں میں نمایاں کمی محسوس کی تھی جنہوں نے میری شکل بدل دی تھی۔ میں خوف سے لرز کر رہ گیا۔ میرا ذہن پنگ لی کے ان الفاظ کی گردان کرنے لگا کہ یہ میک اپ 2-3 ماہ کے اندر اندر خود صاف ہو جائے گا اور میری اصل شکل نمودار ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کبھی میں خود سے صاف کرنے کی ضرورت محسوس کروں تو لیموں کا عرق استعمال کر سکتا ہوں۔ چند لمحات کے لیے میں ساکت رہ گیا تھا، پھر میرے ساتھی نے مجھے ٹوکا تو میں دوبارہ شیو بنانے میں مصروف ہو گیا، لیکن ہاتھ من بھر کے ہو رہے تھے۔ ابھی تو میری قید کا 1 ماہ باقی ہے، اور جب اس دوران میری اصل شکل نمایاں ہو جائے گی تو ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہوگا، مجھے پہچان لیا جائے گا، اور اس کے بعد تو پولیس کو کوئی تگ و دو بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ مجرم تو ان کے قبضے میں ہے، 5 معزز لوگوں کا قاتل جو صرف 3 ماہ کی قید بھگت رہا ہے۔ امریکی اخبارات کو ایک زبردست موضوع ملے گا۔ میری اتنی پبلسٹی ہوئی تھی کہ اب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ میرا ذہن فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ میں آنے والے برے وقت سے خود کو بچا سکتا۔ جیل میں چند قیدیوں سے دوستی ہو گئی تھی اور خالی وقت میں ہم خوش گپیاں کر لیتے تھے، لیکن اب ان کے درمیان میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اب دن رات یہی ذہنی خلش مجھے کھائے جا رہی تھی۔ روزانہ ہی میں کسی نہ کسی طور پر اپنی شکل دیکھ لیتا تھا اور مجھے اپنے خد و خال میں نمایاں فرق محسوس ہونے لگا تھا۔ یوں بھی اس میک اپ کے 3 ماہ پورے ہوتے جا رہے تھے۔ جس دن میرے ساتھی نے مجھے ٹوکا میں ساری رات سو بھی نہ سکا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، اینڈریو، کیا تم ان دنوں فکر مند رہنے لگے ہو؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں خود کو پہلے کی مانند محسوس کرتا ہوں۔ تمہارا چہرہ بتاتا ہے، میرے ساتھی نے کہا، اور میرا دل دہل گیا۔ چند لمحات میں بول بھی نہیں سکا تھا، پھر میں نے حواس مجتمع کر کے پوچھا، کیا بتاتا ہے میرا چہرہ؟ یہی کہ تم دبلے ہو رہے ہو۔ پہلے تمہارا چہرہ کافی چوڑا تھا اور خد و خال بھرے بھرے تھے، لیکن اب ایک نئی ہی شکل بنتی جا رہی ہے۔ شاید، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، میرے خیال میں تمہیں اس قدر فکر مند نہیں رہنا چاہیے، اب تو تمہاری رہائی کے بھی چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں، یہ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور یہی رات میرے جاگنے کی رات تھی۔ اس رات کی صبح میں کسی قدر نڈھال تھا جسے میرے ساتھی نے بخوبی محسوس کیا تھا، اور شاید اس نے قیدیوں کے کسی نگراں سے میری بیماری کا تذکرہ کر دیا۔ ٹھیک 12 بجے مجھے جیل کے ہسپتال میں پہنچا دیا گیا جہاں میرا معائنہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے میری بیماری کے بارے میں سوالات کیے اور میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں جناب، مجھے کوئی بیماری نہیں، بس یہی سوچتا ہوں کہ رہائی کے بعد میرے لیے پھر مشکلات کے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ تمہارے بارے میں تو یہ سنا گیا ہے کہ تمہیں امریکہ سے واپس تمہارے ملک بھجوا دیا جائے گا۔ اپنے وطن جانے سے کتراتے ہو؟ ایک ڈاکٹر نے کہا۔
ہاں، کچھ ذاتی معاملات ہیں اور کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ مجھے طاقت کے کچھ انجیکشن دیے گئے، ایک ٹانک بھی دیا گیا اور پھر واپس بھجوا دیا گیا، لیکن واپسی میں نے ایک ایسے انسان کی شکل دیکھی کہ ایک بار پھر میری ذہنی حالت خراب ہونے لگی۔ حالانکہ میں نے پنگلی سے صرف مختصر سی بات کی تھی، لیکن اس کی شکل ایسی نہیں تھی جسے میں فراموش کر سکتا۔ وہ پنگلی ہی تھا، اس کے جسم پر بھی قیدیوں کا لباس تھا اور وہ پولیس والوں کی تحویل میں جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑے غیر محسوس انداز میں آنکھ دبائی تھی اور پھر بے پرواہی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس ذہنی خلش کا میں صحیح الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا جو ان لمحات میں مجھ پر طاری تھی۔ میں سخت بے چینی کا شکار تھا۔ سارا دن گزر گیا اور مجھے احساس بھی نہ ہو سکا۔ پھر شام ہوئی اور دفعتاً میں نے پنگلی کو پولیس والوں کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا۔ اسے ہماری رہائش گاہ میں پہنچا دیا گیا اور پولیس والے نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر اینڈریو اور مسٹر جان، اپنے اس نئے ساتھی کو وصول کرو اور اس کی چوں چاں سے لطف اندوز ہو۔ اس نے باہر سے تالا لگاتے ہوئے کہا اور پنگلی نے گردن جھکا دی تھی۔ میرا ساتھی جان مسکرانے لگا تھا۔ پھر اس نے پنگلی سے پوچھا، کیوں مسٹر، کیا تم صرف چوں چاں کر سکتے ہو یا ہماری زبان میں بول بھی سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، لیکن افسوس آپ میری زبان میں چوں چاں نہیں کر سکتے۔ اس طرح مجھے آپ پر فوقیت حاصل ہے۔ اوہ بہت خوب، لیکن یہ بات تمہارے حق میں ہے، ورنہ ہم دونوں تمہیں اپنے درمیان پسند نہ کرتے۔ امریکیوں کی فراخ دلی سے میں بخوبی واقف ہوں، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور جان نے کہا لگایا، لیکن تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اینڈریو آئرلینڈ کا باشندہ ہے اور میرا تعلق کینیڈا سے ہے، اس لیے ہم لوگوں نے تمہاری بات کا قطعی برا نہیں مانا۔ امریکیوں کے بارے میں تم اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہو، جان نے خوش دلی سے کہا اور پنگلی مسکرانے لگا۔ تب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے عارضی ساتھیوں کا معقول انتظام کیا ہے، اس نے کہا۔ کیا تم نے جان بوجھ کر ہمارے ساتھ رہنا پسند کیا ہے؟ 100%۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے تم لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ ویسے میں ان امریکیوں سے بہت بد دل ہوں۔ اوہ، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جان نے سوال کیا۔ ہاں، یہ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں۔ بات یوں ہوئی کہ میں ایک بک سٹال پر کھڑا ہوا تھا، چند رسائل مجھے پسند آئے اور میں نے انہیں خرید لیا۔ قیمت کی ادائیگی کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بہت کم رقم تھی، چنانچہ میں نے برابر کھڑے ہوئے ایک صاحب کی جیب سے ان کا پرس نکال لیا۔ انہیں علم نہیں ہوا تھا، حالانکہ پرس میں اچھی خاصی رقم تھی، لیکن میں نے صرف اتنی رقم نکالی جس قدر میرے پاس کم تھی، اور اس کے بعد پرس شکریہ کے ساتھ انہیں واپس کرنا چاہا، لیکن اپنا پرس میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ بھڑک اٹھے اور شور مچا دیا۔ نتیجے میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور جیب تراشی کے الزام میں 1 ماہ کی سزا ہو گئی۔ اب بتائیے، یہ ہے ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی۔ اگر چوری کی نیت ہوتی تو میں ساری رقم نہ صاف کر دیتا، میں نے صرف بقیہ رقم دیانتداری سے واپس کرنے کی حماقت کی تھی۔ جان ہنس پڑا۔ میرے ہونٹوں پر بھی یہ واقعہ سن کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن میرے بھائی، تم نے رقم واپس کرنے کی کوشش ہی کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ میں چور یا جیب تراش نہیں ہوں۔ انوکھی منطق ہے تمہاری۔ ویسے دلچسپ انسان ہو، ہمارے ساتھ چل جاؤ گے؟ 1 ماہ کی قید ہے؟ ہاں، پورے 1 ماہ کی، پنگلی نے بیزاری سے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے عدم شناسائی کا اظہار کیا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے واجبی سی گفتگو کی اور وقت گزرتا رہا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ پنگلی کی آمد خالی از علت نہیں ہے۔ ویسے اسے یہاں دیکھ کر میں شدید حیران ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات مچل رہے تھے، لیکن کمبخت جان کی موجودگی مانے تھی۔ میں اس سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ خاصی رات ہو گئی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیل خانے کا وہ بڑا گیٹ بند ہو گیا تھا جو باہر جانے کے سارے راستے مسدود کر دیتا تھا۔ قیدی سو چکے تھے۔ جان اپنے تختے پر بیٹھا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سو چکا ہے۔ تب پنگلی اٹھا۔ میں نے اسے اپنے سر میں کچھ ٹٹولتے ہوئے دیکھا اور پھر اس نے اپنے گھنے بالوں کے اندر سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی اور پھر اپنے تختے سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جان کی طرف بڑھنے لگا۔ سوئے ہوئے جان کو کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ پنگلی نے ننھی سی شیشی کا کارک کھول کر شیشی اس کی ناک کے سامنے لہرائی۔ کلوروفارم کی بو میری ناک سے بھی ٹکرائی تھی۔ میں نے چٹکی سے ناک دبا لی۔ صرف چند لمحات کے بعد پنگلی نے شیشی بند کی اور پھر اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے جان کو جھنجھوڑا۔
مسٹر جان، کیا آپ جاگ رہے ہیں مسٹر جان؟ لیکن جان کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ کلوروفارم اثر کر چکا تھا۔ تب پنگلی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں اٹھ کر تختے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہیلو مسٹر علی، کیسے مزاج ہیں؟ وہ بولا۔ میرے مزاج تو تم نے دیکھ لیے، اب تم سناؤ۔ بالکل ٹھیک، تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت تیار، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوشو کے کیسے مزاج ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں اور تمہاری بہتری کے خواہاں ہیں۔ پچھلے دنوں سے تمہارے بارے میں بہت پریشان تھے۔ اوہ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میک اپ کی وجہ سے، کیونکہ میک اپ کا وقت پورا ہو رہا تھا۔ بالآخر یہ طریقہ مناسب سمجھا گیا کہ میں ایک ماں کی سزا کاٹ لوں، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں تھوک نگل کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسٹر جوشو میرے حالات سے باخبر ہیں؟ کیا مطلب؟ پنگلی نے حیرت سے کہا۔ مطلب یہ کہ تم لوگوں کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے لکنت زدہ لہجے میں کہا۔ نامعلوم ہونے کی کیا وجہ تھی؟ ہم ایک ایک لمحے آپ پر نگاہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی مقام پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑا گیا، پنگلی نے جواب دیا اور میرا سر چکرانے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہوں۔ میں تو اپنی زندگی کے سنگین ترین حالات سے دوچار تھا اور یہ لوگ اس بات سے مطمئن تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر پنگلی نے کہا، میرے خیال میں پہلے ہم اپنا کام مکمل کر لیں، اس کے بعد باقی باتیں کریں گے۔ وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا رخ اختیار کرے گا، چنانچہ ہمیں اپنا کام پورا کر لینا چاہیے۔ کیا کام؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ میں تمہارا میک اپ درست کر دوں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ تمہارے خد و خال پھیکے پڑتے جا رہے ہیں؟ ہاں، کیا تم اس کا بندوبست کر کے آئے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اپنے بالوں ہی میں سے ایک اور چپٹی سی شیشی نکالی جس میں ہلکے سبز رنگ کا ایک سیال موجود تھا۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے وہ سیال انگلیوں سے میرے چہرے کے ابھرے ہوئے حصوں پر ملنا شروع کر دیا۔ اس شدید ذہنی کوفت سے مجھے نجات مل گئی تھی، جس کی وجہ سے میں سخت اذیت کا شکار تھا۔ پنگلی 15 منٹ تک مصروف رہا اور پھر اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور مسکرانے لگا۔ کام ہو گیا پنگلی؟ میں نے پوچھا۔ مکمل۔ میں ذرا یہ دونوں شیشیاں ضائع کر آؤں، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ اس نے کلوروفارم کی شیشی بھی اٹھائی اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں اپنے چہرے کے ابھرتے ہوئے حصوں کو ٹٹول رہا تھا۔ جوشو ایک بار پھر میرے ذہن میں ابھر آیا تھا۔ اس بیچارے نے مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان سارے معاملات سے مطمئن کیوں تھا؟ کیا سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا تھا؟ لیکن میرا تو خیال تھا کہ میں نے خود کو چھپانے اور کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ یہ جان کر بڑا عجیب احساس ہوا کہ میری ساری جدوجہد جوشو کی مرہون منت تھی۔ اگر رہائی کے وقت تک میرے اصل خد و خال نمایاں ہو جاتے تو سارا کھیل بگڑ جاتا اور اس کے بعد گلو خلاصی ناممکن تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر جوشو میری طرف سے بے پرواہی برتتا تو میری اپنی کوشش میرے لیے ذرا بھی سودمند ثابت نہ ہوتی۔ پنگلی باتھ روم سے نکل آیا اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، مسٹر جوشو نے ان دنوں اپنی ساری مصروفیات ترک کر رکھی ہیں۔ وہ شکاگو ہی میں ہیں اور انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جب تک تم امریکہ سے نکل نہیں جاتے وہ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ میری گرفتاری سے تم لوگ روز اول سے واقف تھے؟ میں نے پنگلی سے پوچھا۔ میں یقینی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مسٹر جوشو 2 ماہ سے یہاں موجود ہیں اور ہمارے چند ساتھی صرف تمہاری وجہ سے جیل میں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حالانکہ چینی نوجوان جرم نہیں کرتے، مسٹر جوشو نے اس سلسلے میں ایک ایسوسی ایشن بنائی ہے جس کے اغراض و مقاصد یہی ہیں کہ اس علاقے میں چینیوں کا ایک معیار برقرار رہے، لیکن تمہاری وجہ سے انہوں نے خود اپنے اصول توڑے ہیں۔ اس وقت 3 چینی نوجوان شکاگو جیل میں 2 سے 3 ماہ کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے جرم انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے معیار سے بہت ہلکے ہیں، بس تمہاری نگرانی کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں بے حد متاثر ہو گیا تھا۔ مسٹر جوشو حالات سے باخبر رہنا چاہتے تھے۔ میرا تو خیال ہے اگر جیل میں کسی طور تمہارا راز فاش ہو جاتا اور تمہارے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا جاتا تو مسٹر جوشو جیل توڑنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ اوہ، میں نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے یہاں اپنی رہائش گاہ میں جدید اسلحہ اور 20 جوان رکھ چھوڑے ہیں۔
ہم لوگوں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے معاملے میں انہیں اتنا جذباتی نہیں دیکھا۔ پنگلی، میں نے گہری سانس لے کر کہا، مسٹر جوشو کے اس احسان کو میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ یہ احسان ذاتی بنیاد پر نہیں ہے دوست، چین پاکستان کا دوست ہے۔ یہ دوستی صرف سرحدی نہیں ہے، بلکہ ہم جہاں بھی ہیں اپنے دوستوں کو عزیز رکھتے ہیں، پنگلی نے جواب دیا۔ مسٹر جوشو کے سامنے میرے جذبات کا اظہار کر دینا، تمہیں خود اس کا موقع ملے گا، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہیں امریکہ سے انگلستان بھجوا دیا جائے گا، اس سے قبل مسٹر جوشو تم سے ملاقات کریں گے، پنگلی نے کہا۔ اوہ، یہ میری دلی خواہش ہے، کیا اس سلسلے میں کوئی پیغام ہے میرے لیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مسٹر جوشو نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، پنگلی نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم دونوں گفتگو کرتے رہے۔ پھر پنگلی نے کہا، کل میں جان سے جھگڑا کر لوں گا اور اس کے بعد یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاؤں گا۔ تمہارے نزدیک رہ کر میں کسی شبے کو جنم نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور دوسری صبح پنگلی نے یہی کیا۔ اس نے جان سے سخت لہجے میں کہا کہ وہ رات کو سوتے ہوئے بہت زور سے خراٹے لیتا ہے۔ جان اس بات پر بگڑ گیا۔ تم بکواس کرتے ہو، میرے دوست کو آج تک یہ شکایت نہیں ہوئی، اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ وہ تمہارا دوست ہے، لیکن آج رات میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم نے سوتے ہوئے شور مچایا تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ اس جملے پر بات بڑھ گئی اور محافظوں کو مداخلت کرنی پڑی۔ بہرحال اس بات کا آسان حل تھا، پنگلی کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، اور اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ میرے لیے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ جوشو کا عمل میرے نزدیک بہت حیرت انگیز تھا۔ میں تو قدم قدم پر ہراساں رہا تھا اور یہ سوچتا رہا تھا کہ بس اب میرا راز فاش ہوا، لیکن جوشو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ذرا سا غور کرنے سے اس بات کی تصدیق بھی ہو جاتی تھی۔ مثلاً میرا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات، یہ دونوں چیزیں اس قدر مکمل تھیں کہ امریکی پولیس بھی ان پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی طور یہ دونوں چیزیں جعلی ثابت ہو جاتیں یا ان میں کوئی سکم ہوتا تو معاملہ بے حد خراب ہو جاتا۔ قید کے دن گزرتے رہے اور پھر ایک شام مجھے جیل کے آفس میں طلب کر لیا گیا۔ یہاں کچھ پولیس افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک باوردی پولیس افسر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، مسٹر اینڈریو ایلس، تمہاری سزا کا وقت پورا ہو گیا ہے، اور جیسا کہ حکومت امریکہ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا، اس کے تحت کل صبح 9 بجے تمہیں اس طیارے میں سوار کر دیا جائے گا جو تمہیں انگلستان پہنچا دے گا۔ چنانچہ آج رات تم حکومت امریکہ کے مہمان کی حیثیت رکھتے ہو۔ ہوٹل امیکاز میں تمہارے لیے کمرہ بک ہے، اور یہ رات تم پولیس کی نگرانی میں اس ہوٹل میں گزارو گے۔ تمہارے میزبان مسٹر فیلڈ ہیں۔ اس نے ایک سادہ لباس شخص کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا سامان تمہارے ہوٹل سے حاصل کر کے ہوٹل امیکاز پہنچا دیا گیا ہے۔ باقی چیزیں مسٹر فیلڈ تمہیں ہوٹل میں فراہم کر دیں گے۔ پولیس کی طرف سے ایک وارننگ نوٹ کرو، اگر اس ایک رات کے قیام کے دوران تم نے فرار ہونے کی کوشش کی یا کسی طور پر پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہی تو پھر تمہیں ایک بڑے مجرم کی حیثیت دے دی جائے گی، جس کی سزا طویل ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے جناب، میں نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا۔ اب تم لباس تبدیل کر لو، مجھ سے کہا گیا، اور میرا وہ لباس مجھے دے دیا گیا جو میں گرفتاری کے وقت پہنے ہوئے تھا۔ میں نے ایک ملحقہ کمرے میں جا کر وہ لباس پہن لیا اور پھر مجھے مسٹر فیلڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ مسٹر فیلڈ ایک دلچسپ انسان تھے۔ ہوٹل میں انہوں نے میرے برابر ہی کمرہ حاصل کیا تھا، اور پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، میری خواہش ہے کہ چند گھنٹوں کی اس صحبت میں کوئی تلخی نہ پیدا ہو۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ تم جیل میں کچھ وقت گزار کر آئے ہو، اور اب مجھے بتاؤ کہ امریکہ کی اس آخری رات کے بارے میں تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ کچھ نہیں مسٹر فیلڈ، میں اپنے ذہن میں صرف ایک ہی خیال لے کر یہاں آیا تھا، اور وہ یہ کہ میں ہالی ووڈ کے فلمی ماحول میں اپنا ایک مقام پیدا کروں، لیکن تقدیر میرا ساتھ نہ دے سکی۔ لیکن معاف کرنا، تمہاری پلان حماقت پر مبنی تھا۔ کیا تمہارے خیال میں مسٹر بوب ہیریسن تا زندگی دماغی ہسپتال میں رہتے؟ نہیں، لیکن میں کچھ مہلت چاہتا تھا تاکہ اس حیثیت سے یہاں سے شناسائی حاصل کر لوں اور اس کے بعد اپنے اصل رنگ میں آ جاؤں۔
بس یہ میرا خیال تھا، جو بعد میں معلوم ہوا کہ بہت کمزور اور احمقانہ تھا۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، خیر چھوڑو، اپنے لیے کچھ تفریحات چاہتے ہو؟ مسٹر فیلڈ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، تمہارے لیے ایک بجٹ ہے میرے پاس، میں اسے کس طرح خرچ کروں؟ اسے میری طرف سے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ تم اتنے برے انسان نہیں ہو، مجھے اعتراف ہے۔ کرب و جوار میں تمہارا کوئی دوست ہو تو اسے بلایا جا سکتا ہے۔ نہیں مسٹر فیلڈ، آپ کا شکریہ، آپ بے حد مہربان شخص ہیں۔ میں نے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ کہا اور مسٹر فیلڈ خاموش ہو گئے۔ رات کے 9 بجے انہوں نے اطلاع دی کہ کوئی خاتون مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ خبر سن کر میں حیران رہ گیا، کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور پھر میں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا، لیکن جو لڑکی اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، وہ لوسیا تھی۔ اوہ مس لوسیا، میں نے تعجب سے کہا، کیسے مزاج ہیں جناب؟ لوسیا نے شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر میں ضرور حیران ہوا ہوں۔ میری حیرت بدستور تھی۔ میرے ذہن میں آپ کا ایک مقام ہے مسٹر ریلس، اور یہ سب کچھ ان چند دنوں میں ہوا جب آپ ہمارے ساتھ تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی آپ سے بے حد متاثر ہیں، لیکن میں نے تو ایسا کوئی تاثر نہیں چھوڑا۔ آپ بے حد اچھے انسان ہیں، ورنہ جس حیثیت سے آپ ہمارے درمیان آئے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہمیں کوئی بھی حکم دے سکتے تھے۔ گرینی نے تو آپ سے کئی بار ملاقات کرنی چاہی، لیکن مسٹر بوب آپ کے نام سے ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ لوسیا مسکرائی اور مجھے ہنسی آ گئی، حالانکہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کل آپ واپس جا رہے ہیں؟ لوسیا نے کہا، ہاں امکان تو یہی ہے۔ میں نے مختصراً کہا، نہیں یہ یقینی امر ہے، لوسیا جواباً بولی۔ بہرحال میں ناخوش نہیں ہوں۔ آپ نے میرے لیے یہاں آنے کا خطرہ کیوں مول لیا مس لوسیا؟ بس میں آپ سے ملاقات کی خواہش مند تھی، ویسے میں نے مسٹر بوب کی ملازمت چھوڑ دی ہے، لوسیا نے جواب دیا۔ اوہ کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس شکی مزاج اور چڑچڑے آدمی ہیں۔ مسٹر بیکر سے بھی ان کا کافی جھگڑا ہوا، ابھی تک کوئی فلم ساز انہیں متاثر نہیں کر سکا۔ وہ اپنی دولت کو بہت ٹھونک بجا کر خرچ کرنا چاہتے ہیں، لوسیا نے بتایا، اور پھر دیر تک وہ مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔ میں نے اسے کافی پلائی تھی، اس کے بعد وہ جانے کے ارادے سے اٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے دروازے تک چھوڑنے آیا، تب اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے کرنسی نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیا ہے لوسیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس نے دی ہے، جو تمہارے لیے نیک خواہشات دل میں رکھتا ہے۔ وہ تم سے کسی نہ کسی لمحہ ضرور ملاقات کرے گا، لوسیا نے کہا اور برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ میں حیران کھڑا رہ گیا تھا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ ایسا شخص جوشو کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ لیکن کہاں لوسیا اور کہاں جوشو؟ میں نے گڈی دیکھی اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اسی وقت برابر کے کمرے سے فیلڈ نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ بہت جلد چلی گئی تمہاری دوست؟ ہاں، اور جاتے جاتے مجھے حیران بھی کر گئی۔ کیوں؟ فیلڈ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ میری دوست نہیں تھی، بلکہ مسٹر بوب ہیریسن کی ایک ملازمہ تھی جس سے میرا صرف چند روز رابطہ رہا، اور وہ بھی بوب ہیریسن کی حیثیت سے، لیکن وہ مجھے یہ اچھی خاصی رقم دے گئی ہے۔ اوہ یہ لڑکیاں عموماً بیوقوف ہوتی ہیں، تم سے متاثر ہو گئی ہوگی، مسٹر فیلڈ نے کہا۔ لیکن میں اس رقم کا کیا کروں مسٹر فیلڈ؟ جیب میں رکھو، یہ تمہاری ملکیت ہے، اور اس پر ہماری حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے گہری سانس لے کر گڈی جیب میں رکھ لی، لیکن رات کو دوسرے بہت سے خیالات کے ساتھ لوسیا بھی میرے ذہن میں چکراتی رہی۔ اگر یہ نوٹ جوشو نے مجھے بھجوائے ہیں تو لوسیا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اچانک مجھے یہ چینی بہت پراسرار معلوم ہوا، لیکن اب اس سے ملاقات کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ بہرحال جو کچھ ہوا پریشان کن اور تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن میرا کام بن گیا تھا۔ اگر واقعی امریکہ سے نکل گیا تو یوں سمجھا جائے کہ میری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ انگلستان میں میرے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہو جائیں، کیونکہ میں آئرلینڈ کا باشندہ نہیں تھا۔ پھر میں رات کے کسی حصے میں سو گیا۔ صبح 8 بجے مسٹر فیلڈ نے مجھے جگایا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سوری، مجھے یقین ہے کہ رات کو تم سکون سے نہ سو سکے ہوگے۔ ان حالات میں پرسکون نیند غیر یقینی ہے، لیکن 8 بج چکے ہیں، ہمیں ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ شکریہ مسٹر فیلڈ، میں تیار ہو جاتا ہوں۔
میں نے کہا۔ پھر انتہائی کم وقت میں غسل کیا۔ اس دوران مسٹر فیلڈ نے ناشتہ منگوا لیا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم ہوٹل سے نکل آئے۔ باہر ایک کار ڈرائیور سمیت موجود تھی، جس نے برق رفتاری سے انہیں ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ جس فلائٹ سے مجھے انگلستان جانا تھا وہ نیو یارک سے آنے والی تھی۔ ایئرپورٹ پر مسٹر فیلڈ نے مجھے پاسپورٹ، ٹکٹ اور دوسرے کاغذات کے ساتھ کچھ رقم بھی دی، جو سرکاری طور پر مجھے دی گئی تھی۔ فلائٹ آئی تو مسٹر فیلڈ مجھے چھوڑنے جہاز تک آئے۔ ان کے پاس خصوصی اجازت نامہ تھا۔ اس دوران میری نگاہیں اس مہربان چہرے کو تلاش کرتی رہی تھیں جس نے امریکہ میں میری بڑی مدد کی تھی۔ اس کی اس پرخلوص عنایت کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، لیکن جوشو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید میری سخت نگرانی کی وجہ سے وہ وہاں نہیں آ سکا تھا۔ میں نے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے اسے دل ہی دل میں الوداع کہا۔ نیو یارک سے آنے والے مسافر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ شکاگو میں طیارے کو زیادہ دیر نہیں رکنا تھا۔ ایک ایئر ہوسٹس نے مجھے میری سیٹ تک پہنچا دیا۔ میرے برابر والی سیٹ پر ایک تنومند شخص چہرے کے سامنے اخبار کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میرے ذہن میں سنسناہٹ اور ہاتھ پیروں میں انیٹھن سی ہو رہی تھی۔ میں ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا، چونکہ مجھے اپنی خواہش کے مطابق امریکہ سے نکلنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ طیارہ فضا میں بلند ہو گیا تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی جانب دیکھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میں بری طرح اچھل پڑا۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اوہ مسٹر جوشو آپ؟ ہاں، کیا تمہیں میرا پیغام نہیں ملا؟ لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حیرت اور خوشی کے عالم میں میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ تم سے ملاقات بے حد ضروری تھی، میں تمہیں ملے بغیر کیسے جانے دیتا؟ جوشو نے کہا۔ اوہ مسٹر جوشو، میرا تو خیال تھا کہ شاید اب آپ سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا۔ مجھے جوشو کے اس طرح اچانک مل جانے سے دلی مسرت ہو رہی تھی۔ میں نیو یارک سے کیلیفورنیا تک کا یہ سفر تمہاری ہی خاطر کر رہا ہوں، جوشو نے کہا۔ تو کیا آپ نیو یارک سے آ رہے ہیں؟ میں نے مزید حیرانی سے پوچھا۔ اس شخص نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ قدم قدم پر مجھے ایسے شدید جھٹکے دیے تھے کہ میں گھن چکر بن کے رہ گیا تھا۔ ہاں، میں کچے کام نہیں کرتا۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں نہ ہو کہ تمہارا کیس اولیو ہارورڈ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ ایک یہودی ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اسے ہوا کہا جاتا ہے۔ اس نے بہت سے ممالک میں ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ CIA کا دل کہلاتا ہے۔ اس کا محکمہ اس پر ناز کرتا ہے۔ برکلے یونیورسٹی کے ایک معمولی طالب علم نے جو جرائم پیشہ بھی نہیں ہے، جب امریکی پولیس کو نچا کر رکھ دیا اور 5 قتل کرنے کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ نہ آ سکا، تو امریکی محکمہ پولیس کے لیے اس کی آزادی ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ چنانچہ اب ہارورڈ نے یہ چیلنج قبول کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کو بھی تمہارا یوں آزادانہ گھومنا اچھا نہیں لگتا۔ چنانچہ انہوں نے بھی ہارورڈ کو اس کے لیے مجبور کیا کہ وہ تمہاری آزادی سلب کرے۔ اولیو ہارورڈ کا کہنا ہے کہ وہ ہر قیمت پر علی یار خان کو گرفتار کر کے امریکی حکام کے حوالے کر دے گا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور علی یار خان دنیا کے کسی خطے میں بھی اس کی دسترس سے دور نہیں ہے۔ بہت خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اولیو ہارورڈ کا کہنا ہے کہ علی یار خان تنہا نہیں ہے، جوشو نے مزید کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ایک پریس کانفرنس میں اس نے کہا ہے کہ علی یار خان کو کسی مضبوط ٹولے کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اگر وہ تنہا ہوتا تو اس طرح پولیس کے لیے چیلنج نہیں بن سکتا تھا۔ اوہ، میں نے قدرے تشویش سے کہا۔ کیا اس کا اشارہ پاکستانی طالب علموں یا مقامی پاکستانی تاجروں کی طرف ہے؟ نہیں، اس نے اس سلسلے میں وضاحت کر دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستانی طلبہ کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ بس میں اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ شیطان صفت یہودی بہت مکار ہے۔ مجھے بھی سخت احتیاط کرنا پڑ رہی ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ اب تم یہاں سے جا رہے ہو۔ میں آپ کے لیے فکر مند رہوں گا مسٹر جوشو۔ او نہیں ڈیئر، میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خول بہت مضبوط ہے۔ میرے دل میں شدید خواہش تھی مسٹر جوشو کہ آپ سے ملاقات کر کے آپ کا شکریہ ادا کروں اور ان واقعات کے بارے میں معلوم کروں۔ واقعات؟ جوشو مسکرایا۔ بس یوں سمجھو کہ واقعات خود بخود بنتے چلے گئے، کچھ میں نے کیا اور کچھ حالات نے۔ کیا آپ مجھے تفصیل بتائیں گے مسٹر جوشو؟ میں نے سوال کیا۔ کہاں سے سننا چاہتے ہو؟ جوشو نے پوچھا۔
جہاں سے آپ نے مجھے بوب ہیریسن بنایا تھا۔ میک اپ کرتے ہوئے میرے ذہن میں بوب ہیریسن کا خیال قطعی نہیں تھا۔ میں نے پاسپورٹ اور کاغذات ایک ایسے آدمی سے حاصل کیے جو در حقیقت آئرلینڈ کا باشندہ ہے اور مکمل قانونی ضروریات پوری کر کے یہاں آیا ہے، لیکن چونکہ وہ واپس جانا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اس کے قیام کا بندوبست کر دیا اور اس نے اپنے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ اب صرف پاسپورٹ پر تصویر بدلنے کا مسئلہ تھا، جو خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ اس کی جگہ تم انگلستان چلے جاتے، لیکن درمیان میں مسٹر ہیریسن آ گئے۔ بات اگر اولیو ہارورڈ کی نہ ہوتی تو میں سیدھا سادہ کام کرتا، لیکن اس خطرناک شخص سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، چنانچہ کچھ اور گھماؤ پھراؤ اختیار کرنے کے لیے میں نے ہیریسن کو اغوا کر کے ایک ہسپتال میں داخل کر دیا۔ چونکہ مجھے کچھ عرصے کے لیے ان کی شخصیت مستعار چاہیے تھی، یوں میں نے تمہیں شکاگو پہنچا دیا، لیکن اب اسے ہونی کہا جا سکتا ہے کہ مسٹر ہیریسن ہسپتال سے نکل بھاگے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔ میں بس حالات پر نگاہ رکھتا رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ جہاں بھی کوئی الجھن پیش آئی میں مداخلت کروں گا، اور اس کے لیے میں نے بندوبست کر لیا تھا۔ میں چند منٹ خاموش رہ کر اس گفتگو کے تاثر میں ڈوبا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں آپ کی مہربانیوں کا شکریہ ادا نہیں کروں گا مسٹر جوشو، انہیں سینے میں رکھوں گا، بس یہی مناسب بھی ہے۔ جوشو نے مسکراتے ہوئے کہا، لوسیا نے مجھے کچھ رقم دی ہے مسٹر جوشو، میں اس لڑکی کے کردار پر حیران ہوں۔ لوسیا ہماری ساتھی ہے، میں نے تم سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہارا جو دل چاہے کرو، جب مجھے ضرورت ہوگی تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اس کی یہی دو وجوہ موجود تھیں۔ دراصل اس وقت تم مجھے پسند آئے جب تم نے نہایت کامیابی سے اپنے دونوں کام کر لیے، یعنی گین ملر کا قتل اور اپنی تحریر کا حصول۔ اس کے بعد مجھے تم پر یقین ہو گیا کہ تم اپنے کام نمٹانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ میرے اطمینان کی دوسری وجہ لوسیا تھی، وہ مجھے حالات سے باخبر رکھ رہی تھی۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک اور اطلاع دینا چاہتا ہوں علی، جو تمہارے لیے بے حد کارآمد ہے۔ وہ کیا مسٹر جوشو؟ میں نے تم سے گفتگو کیے بغیر ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک فلسطینی تنظیم کو تمہارے بارے میں اطلاع دے دی ہے۔ میں نے ایک خاص پیغام میں انہیں اشارہ دیا ہے کہ ممکن ہے بہت جلد تم انگلستان پہنچ جاؤ۔ آپ نے یہ بھی بڑا کام کیا ہے مسٹر جوشو، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ تم سے پوچھے بغیر میں نے یہ سب کچھ اس لیے کر لیا کہ مجھے تمہارے رجحانات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فوری طور پر تم اپنے وطن کا رخ نہیں کرو گے، ہرچند تمہارا ملک تمہارے خلاف ان بنیادوں پر کوئی کارروائی نہیں کرتا جن کے تحت امریکی حکومت تمہارے خلاف ہے، لیکن وہ کچھ الجھنوں کا شکار ضرور ہوتا۔ امریکی پولیس تمہیں 5 افراد کے قاتل کے طور پر ضرور طلب کر سکتی تھی، اور اس کی اس کوشش سے بہت سے لوگوں کو الجھنوں کا شکار ہونا پڑتا۔ آپ کا خیال درست ہے، میں نے تائید کی۔ ظاہر ہے اس کے بعد تمہیں فلسطینی تنظیم میں پناہ لینی پڑتی، اس لیے میں نے انہیں تمہارے بارے میں اطلاع دے دی ہے۔ آپ نے بہتر کیا، میں نے جواب دیا، اور جوشو خاموش ہو گیا۔ اس سلسلے میں اگر اور کوئی بات ہوتی تو مسٹر جوشو مجھے ضرور آگاہ کرتے۔ میں خود بھی اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ان لوگوں میں شامل ہونے کا خواہش مند تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جوشو کے اطلاع دینے سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا۔ بالآخر مسٹر جوشو مجھ سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ایک گرم جوش مسافے سے انہیں رخصت کیا تھا۔ چلتے وقت انہوں نے کہا، حالات اگر تمہیں سکون میسر کر دیں تو مجھے مبہم الفاظ میں اس کی اطلاع ضرور دینا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ جوشو کی جگہ ایک معمر خاتون نے لے لی، جو انتہائی قنوتی تھی، اور میرے لیے ان کی یہ قنوتیت بہتر ہی ثابت ہوئی۔ میں سکون چاہتا تھا، چنانچہ میں آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹک گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے خدا نے میری سن لی ہے۔ مجھے امریکہ سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا، اور میرے دشمن پاؤں پٹکتے رہ گئے تھے، لیکن اب لندن میں مجھے نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ میں اس کے لیے پروگرام بناتا رہا۔ معمولی سی رقم میرے پاس تھی، لندن میں یہ رقم زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے میں اس میک اپ میں وہاں خطرات نہیں مول لے سکتا تھا۔ مجھے اپنی یہ حیثیت بدلنی تھی۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔